अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की सियासी मंजरनामा एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। बानी PTI इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जमानतों के फैसले वाज़ेह कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात और बिलखसूस GHQ हमला केस में सख्त सजाओं का इम्कान मौजूद है। PTI की क़यादत जहां एहतजाजी तहरीकों से हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम नजर आ रही है, वहीं वो ग्रुप जो मफाहमत और मुज़ाकरात की बात करता है और मामलात के हल की उम्मीद लगाए बैठा है, वो मुज़ाकरात ताहाल शुरू नहीं हो सके। और इस दौरान एक बार फिर फील्ड मार्शल से मुतालिक सुहेल वड़ाइच साहब के लिखे कॉलम ने माफ़ी के मुतालबे को तक़वियत दी है। याद रहे कि इससे कबल भी हुकूमत और DGI SPR ने 9 मई के हमले के हवाले से बारहा ये कह चुके हैं कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगना पड़ेगी। दूसरी तरफ हुकूमत अपने सफारती महाज पर कामयाबियों के ढिंडोरे पीट रही है। फील्ड मार्शल के गैर मुल्की दौरे और आलमी सतह पर पजीराई को बतौर सबूत पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। ऐसी फिजा में 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त और रियासती अदारों के गवर्नेंस फ्रेमवर्क में नई कानून साजियों की बातें इस अमर की अक्कासी करती हैं कि मौजूदा निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने और अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए बाकायदा काम तेज़ी से जारी है। ताजिर बरादरी के साथ बराह रास्त ताकतवर हलकों की मुलाकातें हों या मीडिया में तनकीदी आवाज़ों के खिलाफ इक़दामात, ये सब एक ऐसे सियासी और माशी सेटअप की तरफ इशारा कर रहा है जो ताकत और इस्तेहकाम को यकजा रखना चाहता है। ताहम सवाल यह है कि क्या महज ताकत के जोर पर चलने वाला ये निज़ाम देरपा होगा? सियासी मसालियत की गुंजाइश खत्म करके और मुखालफीन को कानूनी शिकंजे में कसकर बज़ाहिर इस्तेहकाम तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन ये काम पायदार साबित होगा? तारीख बताती है कि ऐसे बंदोबस्त वक्ती रिलीफ तो देते हैं, मगर अंदरूनी दबाव और अवामी बेचैनी बिलाखिर किसी न किसी सूरत में फट कर सामने आती है। यही वो नुक्ता है जो मौजूदा हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस सब पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एयाज़ अमीर साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। एयाज़ साहब, सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा, बहुत टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इमरान खान को माफ़ी के मशवरे भी दे रहे हैं। आपको इसका पस्से मंज़र क्या नज़र आता है? आपको क्या लगता है इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? आप क्या समझते हैं वो माफी मांगने वाले शख्स हैं? वो आदमी का टेम्परामेंट देखना चाहिए, उसकी तबीयत और मिजाज देखना चाहिए। अब ये जो नसीहतें हैं और जो राय दे रहे हैं, वो तो एक पूरी जो है इंडस्ट्री कायम हो गई है कि इमरान खान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो भी वो करे, वो माफी वाला शख्स है। वो किस चीज की माफी? आप जब एक आदमी को देखते हैं, जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि उसका टेम्परामेंट तो देख लें। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ज़िया-उल हक से माफी मांग सकता था? रहम की अपील कर सकता था? वो था ही नहीं, उस किस्म का आदमी नहीं था। मौत के करीब गया, दूसरे दिन हैंगिंग थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर हम सपोज भी करें कि सपोज अगर वो माफी मांग लेते हैं, तो फिर उसके आगे क्या होगा? व्हाट यू थिंक सो कि इस बात की फिर कैसे गारंटी होगी कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे उसके बाद? फिर इन सब चीजों की कौन गारंटी देगा? फिर 8 फरवरी की बात पे भी तो यही कहा जा सकता है ना? देखिए, एक तो ये मफरूजे पे बात करनी नहीं चाहिए। मफरूजे पे बात वैसी खामखा की स्पेकुलेशन के वो अगर करें ऐसे, भाई क्यों करें? वो करने वाला ही नहीं है। वो पैदाइशी अक्कड़ खान है, अक्कड़ खानी में उसने सारी जिंदगी गुजारी है। क्रिकेट में ये किया, शौकत खान बनाया, फलाना। उसमें कोई आपको नजर आता है कि वो ऐसी चीज करे कि ये है? फिर एक और बात आप ज़हन में याद रखें, माफी यहां हमारे माशरे में माफी पे बात क्या खत्म हो जाती है? और अगर चले मफरूजे के तौर पर आपसे बात कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी हरकत PTI या क़यादत या इमरान खान करते हैं, कोई आपको अंदाजा है कि दूसरी तरफ से क्या कहे, कैसे लगेंगे कि आहा बड़ा बनता था ये देखे? और यहाँ पे आपने देखा है माफी मांगने वाले जो है उनका फिर हशर क्या हो जाता है।
इमरान खान रह सकता है अगर वो माफी मांगे तो? पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब। पावर कॉरिडोर्स में एक तो क्लैरिटी दिख रही है कि इस्तेहकाम लेकर आना है, चाहे वो किसी भी तरीके से लेकर आएँ। उन्होंने सोहेल साहब ने भी अपने कॉलम में कहा कि फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद उनके पास 10 साला माशी मंसूबा है, सेटअप का जिक्र कर रहे हैं। अगर वाकई ये मंसूबा मौजूद है तो फिर तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन जमातों के मुस्तकबिल का इसका क्या मतलब है? क्या PTI को मेज़ पर लाकर ये मुकम्मल करेंगे या उसके बगैर जैसे अभी भी हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, ये मसला जो कॉलम नवीस हमारे दोस्त है वो उनका और जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनका कि इन्होंने क्या कहा, किस अंदाज में कहा और उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया। जो आदमी माशी जो है प्लान जो है वो तो हर एक के पास होता था। जनरल मुशर्रफ भी ये कहा करते थे। हमारी एक दफा जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हुई तो किसी ने पूछा, मैंने नहीं किसी और ने पूछा कि जी कोई इकोनॉमी का क्या होगा? उन्होंने कहा इकोनॉमी हम ठीक करेंगे। तो ये बातें हैं। कौन सी हुकूमत है जो नहीं? ये जो इसहाक डार अभी गए थे, अभी हैं वहां पे बरतानिया में दौरा कर रहे थे जी। वहां पे उन्होंने खिताब किया। इन्होंने कहा जब नवाज शरीफ थे और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो हम पता नहीं दुनिया की कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गए थे। तो सर फिर मौजूदा सेटअप को, ये तो हमें पता है कि मौजूदा सेटअप को अवामी मकबूलियत हासिल नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े फिर मंसूबे, पॉलिसी फैसले, खासतौर पर खारजा मुआहदे किए जा रहे हैं। मुमकिन है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके मैंडेट पर भी सवालात हैं उस निज़ाम को तवील मुद्दत तक कामयाबी से चला सकती है? नहीं, देखिए ये आप थोड़े तारीख के तनाजर में ऐसे सवाल पूछे। जनरल ज़िया-उल हक के पास कोई लेजिटिमेसी थी? कुछ नहीं थी। वो अपने आप को कहते भी नहीं थे। रेफरेंडम में उन्होंने बाद में कराया था, लेकिन मामलात वो चला रहे थे। अमेरिका से मुआहदे हुए, एड के मुआहदे हुए, अफगानिस्तान का जो बुखार था वो हमने अपने साथ ले लिया। वो जिहाद जो सो कॉल्ड जिहाद था, अमेरिका से फौजी सामान भी आता रहा, दूसरे पैसे भी, और इकोनॉमी भी उस वक्त खराब नहीं थी क्योंकि पैसा आ रहा था। जनरल मुशर्रफ के जमाने में 9/11 के बाद जब हम फिर से इत्तेहादी बन गए अमेरिका के, पैसा फिर भी आ रहा था। बाजार में पैसा था, बाजार में पैसे की रेल पेल थी। कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, जनरल मुशर्रफ के जमाने में शुरू हुई थी। ये सारे जो अब 2D गाड़ियां, जो ये सड़कों से भरी हुई गाड़ियां हैं, ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग तब शुरू हुई थी क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा था। तो ये जो वक्ती फिक्सेस होते हैं, जैसे आपने इंजेक्शन लगा लिया, आय हो जाती है। देखना है कि वक्ती फिक्स और जो लॉन्ग टर्म जो एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होती है, हमारी हालत क्या है, हमारे रिजर्व्स क्या हैं, हमें बहुत कुछ करना है जो पता नहीं हम कर पाते हैं ये। सर फिर आप समझते हैं कि 10 साला मंसूबा दरअसल एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का मॉडल है जिसमें अपोजिशन को सिर्फ बराए नाम किरदार दिया जाएगा? अगर मौजूदा सेटअप अपनी मुद्दत और मंसूबे के मुताबिक चलता है तो क्या अवामी रद्द-ए-अमल उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं बनेगा? नहीं, देखिए आप ये 10 साला जो उन्होंने उन सहाफी साहब को कहा है, उस 10 साला वाली को थोड़ा एक तरफ रखें। तो ये जिस निज़ाम में आप रह रहे हैं ये कंट्रोल्ड निज़ाम नहीं है। और कौन सा कंट्रोल्ड निज़ाम होता है? क्योंकि वो ज़माना थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। वो तो कहते थे पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत के लिए तैयार ही नहीं है, फिट ही नहीं है, केपेबल नहीं है। और उन्होंने जो डेमोक्रेसी दी वो कहते थे कंट्रोल डेमोक्रेसी, वो बेसिक डेमोक्रेसी वाला जो निज़ाम था। तो ये कंट्रोल्ड नहीं है तो और क्या है? ये जो हुकूमत मारिज़े वजूद में आई है, जिसे आप फॉर्म 47 वाली हुकूमत कहते हैं, ये जो मार्का भी नहीं, जो मोजा फॉर्म 47 वाला हुआ था, कैसे हुआ था? ये शहबाज शरीफ जाती उमरा में बैठे हुए कर सकते थे, या मरियम नवाज की होनारी थी कि ये फॉर्म 47 वाला हो गया, तो हो गया ना सर, वो हो गया सर। अब तो ये जमहूरियत, सो कॉल्ड अभी तो जमहूरियत ही चल रही है ना सर। वो पिछले जो आपने एग्जांपल्स दी वो तो डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ था,
لیکن یہ تو ابھی جو بھی جیسے بھی ہے تو جمہوریت کا ہی پارلیمانی نظام یہ چلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو ایسے ہی؟ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا چلتا. ایوب خان بھی 10 سال رہ گیا تھا، ضیاء الحق 11.5 سال رہ گیا تھا، جنرل مشرف 8.5 سال رہ گئے تھے. تو میں اب کیسے کہہ سکتے ہیں چلے گا نہیں چلے گا؟ سر آپ نے ساری مثالیں ایسے پیریڈز جو ہیں ایسے پیریڈز ہیں اور ملکوں میں دیکھیں بہت بہت لمبا رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر، مذاکرات کی بھی باتیں کافی زیادہ ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے بھی. آپ کیا مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے؟ ابھی 14 اگست کے موقع پر بھی وزیر اعظم نے میثاق استحکام پاکستان کا بھی آئیڈیا فلوٹ کیا. اگر اتنی کمفرٹیبل پوزیشن ہے اور اگر اتنا ہی سب سیٹ ہے تو پھر مذاکرات کرنے کا کیوں کہہ رہی ہے حکومت بار بار؟ نہیں، مذاکرات کون سا ہے کہ جی آپ چارٹر آف استحکام کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، مطلب ہم آپ کو دبائے رکھیں، ہم نے مقدمات آپ پہ چلانے ہیں، آپ کو سزائیں بھی بھگتنا پڑیں گی، وہ سب ایک طرف وہ بالکل جاری و ساری رہے گا. لیکن ہاں آپ کے کچھ لوگ آ جائیں، وہ یہاں پہ بیٹھیں تاکہ دنیا کے جوتے بھی کھا رہے ہیں لیکن دیکھیں بالکل تابیدار بچوں کی طرح میز پر بھی آ گئے ہیں. یہ تو ایسی باتیں ہیں نا. یہ کون سی آفر ہے جو ہے کوئی آپ کہیں کہ جی مذاکرات کی بات ہو رہی؟ تو سر حکومت آپ کی نظر میں حکومت کمفرٹیبل ہے؟ یو تھنک کہ کوئی ایسے معاملات میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی، کچھ شیکی نہیں ہے، کچھ مسائل کون سی جو حکومت ہے وہ کمفرٹیبل اس لیے ہے کیونکہ جس چھتری تلے وہ ہیں وہ چھتری مضبوط ہے. پاکستان کو ڈینجر ایک تو اکنامک سچویشن تو چل رہی ہے، IMF پروگرام چل رہا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے. ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو بہت زیادہ نہیں ہوں گے لیکن ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے. خطرہ تو ہے یہ جو KPK اور بلوچستان میں ہے، اس کو بھی حکومتی حل کے ڈاؤن پلے کرتے ہیں. اگر اس پہ ہمارا واقعی ہم اس انسرجنسیز پہ حاوی ہو گئے پھر تو اور بات ہے. تو یہ سب آج تو ایک اور ساتھ میں لحاظ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اب تو انسداد دہشت گردی کا پہلے تو اسمبلی سے بل پاس ہو گیا، اب سینٹ سے بھی پاس ہو گیا ہے جس میں 3 ماہ تک عدالتی رسائی تک نہیں ملے گی. اب بظاہر تو یہ دہشت گردوں کے حوالے سے ہے اور یقیناً اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر پاکستان کی تاریخ میں ایسے قوانین کا سیاسی استعمال بھی ہوتا رہا ہے. اپوزیشن اور ہیومن رائٹس ایسوسیشنز اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ شخصی آزادی اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے بل لایا جا رہا ہے اور اس کی وائلیشن ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وہ بس جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، جنہوں نے قانون پاس کرنا ہے وہ کر لیں گے، وہ اپنا وہاں پہ ہے، باقی زندگی وہ چلتی رہتی ہے. تو صرف یہ جو ہے آپ نے تو ذکر کیا نا جو نیا قانون ہے دہشت گردی کے حوالے سے، تو جو میڈیا کے حوالے سے قوانین پاس ہو گئے ہیں، جس کو مرضی ہے اٹھا لیا، پرچہ دے دیا. وہ لینگویج زبان اتنی ویگ ہے کہ وہ ہر ایک پہ فٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ مطلب وہ تو یہ بھی ہے کہ آپ انگلی بھی اٹھائیں گے تب بھی آپ پہ پرچہ بن سکتا ہے کہ آپ پتہ نہیں آپ انگلی اٹھانے سے آپ کا مفہوم کیا تھا، کس کے خلاف آپ کر رہے تھے. تو وہ سب کچھ ہے. تو جو ہمارا بس جو ہے وہ برداشت کیے جا رہے ہیں، وہ چیزیں تو چل رہی ہیں. کنٹرول جو آپ کہہ رہی ہے نظام ہے، ڈیموکریسی کا یہاں نام نہ لیں، تو اس کے اجزاء کیا ہیں؟ یہی قوانین ہے نا. اسی طریقے سے کہ اختلاف رائے کو بھی دبا دیں، سیاسی مخالفین کو دبا دیں، یہ بلز ان کے خلاف استعمال ہو. سر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بار بار عوامی فلر چھوڑا جا رہا ہے جس میں نشانہ تو NFC ایوارڈز اور 18ویں ترمیم کے ڈھانچے کو بنایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو بدلنا اتنا آسان ہوگا، خاص طور پر تب جب پیپلز پارٹی خود اتحادی ہے اس حکومت کی؟ نہیں، دیکھیے جو جیسے 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی اس کی ان کو اشد ضرورت تھی. ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ ہم عدالتوں کا کیا کریں، اس کے پیچھے کمپلشن وہ تھی. یہ 18th امینڈمنٹ کے پیچھے ایسی امیڈیٹ پریسنگ ایمننٹ کمپلشن کوئی نہیں ہے.
ٹھیک، کہ ہم نے ضرور کرنا ہے, یہ نہ کیا تو پتہ نہیں کیا مطلب سر ہوگا. آپ فورس ایسی یہ نہیں کوئی کر رہے ہیں, کوئی ایسی اس طرح کی کوئی آپ کو لگتا ہے بھی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, کوئی وہ اتنی پریسنگ نیسیسٹی نہیں ہے. جو قوانین پاس, سوشل میڈیا ایک پرابلم بنا ہوا تھا, جی بڑی سے بڑی کانفرنسز حتیٰ کہ ایک دو ہوئیں, تو اس میں سر فہرست ٹاپک سوشل, جو سبجیکٹ تھا وہ سوشل میڈیا کا لیا گیا تھا. وہ ضرورت تو پیکا میں, وہ پیکا کا قانون میں تبدیلی ہوئی, وہ پریسنگ نیسیسٹی تھی کہ ان کو لگام ڈالنے ہے. یہ ہاتھ سے باہر چل کے جا رہے ہیں, جا چکے ہیں, انہوں نے پرابلم کریٹ کی. تو جب ایسی چیز ہوتی ہے تو فوراً یا آرڈیننس پاس ہو جاتا ہے, اسمبلی بلائی جاتی ہے, قانون پاس ہو جاتا ہے, باقی چیزیں بس چلتی رہتی ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ سینئر صاحب. ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, موجودہ عالمی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے اور طاقت کے مراکز کے درمیان نئی صف بندیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. بھارت جو کبھی امریکہ اور مغرب کا قریبی تجارتی شراکت دار سمجھا جاتا تھا, آج روسی خام تیل کی خریداری اور پاکستان سے جنگ ہارنے کے باعث عالمی سطح پر دباؤ کا شکار ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نئی دلی پر بھاری ٹیرف اور تجارتی پابندیوں کے بعد بھارت کی عالمی تنہائی مزید بڑھتی جا رہی ہے, جو اس کی معیشت اور سفارتی اثر و رسوخ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. دوسری جانب روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتکاری زیلنسکی اور پیوٹن کے درمیان ممکنہ سہ فریقی مذاکرات اور یورپی شراکت داری کے ساتھ امن معاہدے کی کوششیں خطے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہیں. اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو توانائی کی عالمی منڈیاں مستحکم ہوں گی, گندم اور تیل جیسی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہوں گی اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو مہنگائی کے دباؤ سے کچھ ریلیف ملے گا. خطے میں امن قائم ہونے سے تجارت, سرمایہ کاری اور توانائی کے منصوبوں کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں. پاکستان اور ایران کے تعلقات میں حالیہ بہتری اور زرعی تجارت کو 2 برس میں $3 ارب تک بڑھانے کے معاہدوں سے پاکستانی کسانوں اور برآمد کنندگان کو نئی منڈیاں ملیں گی. تاہم ایران کی یہ تشویش کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے. اگر مشرق وسطی میں دوبارہ کشیدگی بڑھی تو اس کے اثرات تیل کی قیمتوں اور خطے کی معیشت پر براہ راست مرتب ہوں گے. ادھر چین کے اعلیٰ سطح وفود کے دورہ پاکستان سے سی پیک اور دیگر اقتصادی منصوبوں میں نئی جان پڑنے کی امید ہے. بیجنگ اور اسلام آباد کے بڑھتے تعلقات نے نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے سرمایہ کاری, روزگار اور تجارتی مواقع پیدا کریں گے, بلکہ خطے میں توازن قوت پر بھی اثر ڈالیں گے. ایسے وقت میں جب بھارت عالمی سطح پر دباؤ کا شکار ہے اور مشرق وسطی غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے, پاکستان کے لیے چین اور ایران جیسے ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات مستقبل کی معاشی اور اسٹریٹجک پالیسی کا اہم ستون بن سکتے ہیں. پاکستان کی بہترین سفارتکاری اور عالمی تعلقات سے اس وقت کیا معاشی اور سفارتی فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ پاکستان کی موجودہ کامیاب سفارتکاری کو مستقل جاری رکھنے کے لیے ہمیں اندرون ملک مزید کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. قصوری صاحب, زیلنسکی اور ٹرمپ کی حالیہ ملاقات پر عالمی ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ گزشتہ ملاقات سے قدرے بہتر ملاقات تھی. حالانکہ اس ملاقات میں بھی روس یوکرائن جنگ کے خاتمے یا کسی معاہدے پر حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا, مگر پیوٹن اور زیلنسکی کی آپسی ملاقات کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا ہے کہ آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 ایسی شخصیات کی ملاقات ہو سکتی ہے جو عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ جنگ میں شامل ہوں؟ نہیں, جنگیں ختم ہی تب ہوتی ہیں جب جو لوگ عرصے سے دست و گریباں ہیں وہ آپس میں فیصلہ کریں کہ بات چیت کر کے مسئلہ حل کریں گے. جی, اگر پاکستان اور بھارت ایک زمانے میں اس نتیجے پہ پہنچ سکتے تھے جیسے کہ پہنچ گئے تھے, جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں پوری ڈیٹیلز دی ہیں نیدر ہوپ نور ڈو میں, کہ ہم نے کشمیر کے مسودے کی تمام تفصیلات بھی طے کر لی تھی. نہ کیوں ہوا وہ آج کا موضوع نہیں ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو اس وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ راستہ ہی کوئی نہیں, جنگیں تم نے لڑ لی تھی, نہیں کچھ ہوا, تو اس میں بات چیت سے ہی ہوگا نا. ان کو بھی جو فرق ایک پڑا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے
یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اولاً باتیں تو ان کی بالکل کلیئر ہیں کہ پیسے کوئی وہ سپورٹ نہیں کریں گے پیسے کی. امریکہ کے جو خزانے پہ ایک پائی کا وہ بوجھ نہیں آنے دیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے 300-350 بلین ڈالر جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ نیٹو پے کرے گا. جو ہتھیار چاہیے نیٹو خرید لے اور امریکہ بیچ دے گا. اچھا اس میں تو کوئی امریکہ کو اعتراض نہیں، لیکن امریکہ کی خواہش یہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ جنگ ختم ہو اور وہ روس سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں یورپ پورا اکٹھا ہوا، یورپین یونین کے جو چیدہ لیڈر ہیں ان میں سے فرانس جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ویٹو ممبر ہے، برطانیہ جو کہ ویٹو ممبر ہے، جرمنی جو کہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ سب مل کے آئے ہیں نیٹو اور سیکرٹری جنرل کے اس کے جو ہے یورپین یونین کے اور کئی ممالک کے وزرائے اعظم اپنی سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے کہ ہم وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں بقول ان کے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جی جنگ کے ذریعے بارڈر بدلا جائے. بالکل ٹھیک بات وہ کہہ رہے ہیں، جنگ کے ذریعے بارڈر نہیں بدلنا چاہیے. مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس پہ فائنل ججمنٹ میری تو نہیں ہے، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں دونوں سائڈ سے غلطی ہوئی ہیں. جب سوویت یونین کا انہدام ہو گیا تھا تو بہت سی اب ریکارڈ پہ باتیں آ چکی ہیں کہ امریکی قیادت نے اس وقت ان کو ایشورنس دی تھی کہ بارڈرز جو ہیں سوویت یونین کے بارڈر یعنی آج کے روس کے بارڈر کی طرف نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کیا جائے گا، جو کیا گیا. لگ یہ رہا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی شاید معاہدہ اس نوعیت کا بن جائے کہ دکھاوے کو یوکرین کی بھی عزت بچے، اور وہ یہ ہوگا کہ اگر ان کو ٹیریٹری دینی پڑی تو وہ دے دیں گے، ان کو کسی قسم کی گارنٹی دینی پڑے گی کہ ان کے بارڈرز جو ہیں وہ آئندہ روس وائلیٹ نہیں کرے گا. یہ اس قسم کی کہانی کچھ بن رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ سر ہم نے باڈی لینگویج بھی دیکھی ہے کہ فیب میں جب یہ ملاقات ہوئی تھی تو بڑی ناخوشگوار ملاقات تھی. ٹرمپ نے میڈیا کے سامنے اپنے احسانات بھی زیلنسکی کو گنوائے تھے. دیٹ وینٹ ان اے ویری بیڈ ٹیسٹ. لیکن اب زیلنسکی کی ٹرمپ سے جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو کافی خوشگوار لگی. عالمی تاثر یہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ بڑے خوش، وہ بار بار ٹرمپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے. بی بی سی کے مطابق زیلنسکی نے پہلے چند منٹوں میں 6 بار ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. سفارتی محاذ پر کسی بھی سربراہ کی باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ سائن ہوتا ہے. آپ اس ملاقات اگر ہم دیکھیں تو کس تناظر میں دیکھتے ہیں ان کی باڈی لینگویج کو بھی؟ نا میں تناظر میں دیکھتا ہوں پرانی میٹنگ کے. اچھا، پرانی میٹنگ میں شاید پریزیڈنٹ کو جو ہیں ان کو اندازہ ہوا یوکرین کے کہ یہ جو ان سے شاید غلطی ہوئی ہو. ٹرمپ کی جو طبیعت ہے خاص قسم کی، اگر آپ ان سے زیادہ بحث کریں اور پبلکلی بحث کریں تو وہ کبھی کسی کو جیتنے نہیں چاہتے. اور وہ ایک سپر پاور ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. جیسے مودی صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ تو یہ انہوں نے سمجھا اور شاید مناسب سمجھا کہ انہوں نے 6 مرتبہ ان کا شکریہ ادا کر لیا تاکہ وہ جو بھی ان کی پالیسی ہے کم از کم جو مذاکرات ہوں وہ ایک نسبتاً بہتر ماحول میں ہوں. کیونکہ اس کے بعد اگر بات آگے بڑھی تو 6 طرفہ مذاکرات ہوں گے جس میں روس، یوکرین اور پریزیڈنٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ شامل ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ بات اس طرف بڑھتی ہے یا نہیں، کیونکہ یورپینز کو بہرحال اس پہ اعتراض تو ہوگا. آلریڈی کہہ دیا ہے فرانس کے صدر نے کہ جناب یہ 6 طرفہ نہیں، اس میں تو 4 شامل ہونے چاہیے، یورپین یونین کو بھی شامل ہونا چاہیے، امریکہ اور روس اور یوکرین کے علاوہ. تو دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا. کل جو ہونے والی ملاقات پر زیلنسکی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یوکرائن کے سیکیورٹی پرپز کے پیش نظر امریکہ کے ساتھ $90 ارب کے اسلحے کا معاہدہ بھی شامل ہوگا، جس میں ایویشن سسٹم یا اینٹی میزائل سسٹم شامل ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یوکرائن کو اسلحہ دینا کیا جنگ بندی کو زیادہ عرصہ محفوظ رکھ پائے گا؟
اصل میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے، جو لگ رہا ہے کہ آئی ہے، کوئی پتہ نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر پالیسی بدلیں، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ بدلیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد پریزیڈنٹ پوٹن سے دوبارہ فون پہ بھی بات کی ہے. لگ رہا ہے کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں امریکہ کی انوالومنٹ جنگوں میں. یہ دوسری بات ہے، ہر جگہ انہیں کامیابی نہیں ہو رہی اور فوری کامیابی نہیں ہو رہی، لیکن وہ امریکہ کو نکالنا چاہتے ہیں. جہاں انڈیا، پاکستان، تھائی لینڈ اور فلانا، اس میں امریکہ ڈائریکٹ انوالوڈ نہیں ہے، وہاں ان کی اور محرکات ہیں. یہاں تو امریکہ خود انوالوڈ ہے، تو امریکہ کی وہ نہیں چاہتے دولت اور اس کے نوجوان جو ہیں اپنی جانیں قربان کریں کسی تیسرے ملک کے لیے. اب انہوں نے یہ پالیسی بالکل مختلف کر دی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور اس پہ لگ رہا ہے کہ وہ عمل پیرا ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، انہوں نے اس بات پر دیا تھا کہ امریکہ اپنا خزانہ اس قسم کی فضول جنگوں میں، جیسے کہ آپ نے افغانستان میں دیکھی، عراق وغیرہ، اب آئندہ نہیں ضائع کرے گا، اور وہ امریکی عوام کی خوشحالی کے لیے خرچ کرے گا. اب یہ خوشحالی آئے گی یا نہیں یہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ ان کا وعدہ تھا. مزید ان کا وعدہ یہ تھا کہ میں انڈسٹری کو واپس لاؤں گا، کیونکہ جس کو رسٹ بیلٹ کہا جاتا ہے امریکہ میں، جہاں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، ان مزدوروں نے ان کو ووٹ دیا تھا. کیا وہ پالیسی ٹھیک ہے؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا. بالکل ٹرمپ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ ٹرمپ صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یوکرین رشیا تنازع سالو کرنے میں ان کو اتنی مشکل پیش آئے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے پھر پاک بھارت کا جو ریسنٹ کشیدگی ہوئی ہے اس کا بھی ریفرنس دیا گیا، کس طرح سے انہوں نے یہ مسئلہ سالو کیا تھا جنگ کے دوران. قصوری صاحب، جہاں روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر امریکہ نے 50% ٹیرف لگایا، اور اگر جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوتا تو یہ ٹیرف بڑھانے کا بھی اعلان کیا تھا. ایسے میں اگر یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوتا تو بھارت کو مزید کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو بظاہر بھارت سفارتی طور پر بالکل تنہا ہو چکا ہے. یہ مشکل سب سے بڑی یہ آئے گی کہ انہوں نے جو اپنی، بھارت ایک بڑا ملک ہے، اس کو وقت درکار ہے، وہ اپنے معاملات صحیح کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن بڑا زبردست دھکا ایک تو ڈپلومیٹک ہے، کیونکہ انہوں نے بلنڈر کیا ہے. جو جے شنکر ہے اور مودی صاحب، جس کسی نے مودی صاحب کو اس راستے پہ لگایا تھا کہ پنڈت نہرو کی پالیسی چھوڑ دیں اور امریکہ کی گود میں بیٹھ جائیں، ان کی پالیسی ایک اسٹریٹجک آٹونمی کی، انڈیپینڈنس کی تھی. انہوں نے ٹوٹلی فیصلہ کیا کہ پاکستان کی دشمنی میں یہ امریکہ کو دانہ ڈالیں گے. جناب، ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں چین کو روکنے میں، اگر آپ ہمیں اپنا الائی بنا لیں. انہوں نے بنایا، لیکن وہ ایک تو ان پہ حقیقت کھل گئی کہ جب جنگ ہوئی تو یہ ایسی طاقت نہیں ہے جو چین کے خلاف کھڑی ہو سکے. ٹھیک ہے، مانتا ہوں، ہم ان کی فوج، ہماری فوج کی ہم پلہ ہے، اور ہماری ایئر فورس میرے خیال میں ان سے سپیریئر ہے، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو اس ایسے حال میں کس طرح وہ امریکہ یہ سمجھے کہ چین کے مقابلے میں یہ ان کی آ کے مدد کر سکتے ہیں اگر چاہیں بھی، نمبر 1. نمبر 2، اس میں جو معاملہ ٹیرفز کا ہے بڑا سیریس ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ووٹ لے کے اس پہ آئے ہیں. جو ہندوستان کے ٹیرفز ہیں وہ واقعی، جو انہوں نے ابنوکشس کا لفظ استعمال کیا تھا، حالانکہ ہمارے دور میں ہندوستان سے بہت اچھے تعلقات تھے، میرے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے بہت اچھے تعلقات تھے. مجھے بھی ان سے گلہ کرنا پڑا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں ٹریڈ کریں، اور پھر ٹریڈ ہم خاک کریں گے. آپ کے بندے جو چیز پاکستان کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو لکھنؤ سے ٹیسٹ کرائیں گے، دلی سے ٹیسٹ کرائیں گے. اتنا وقت لگاتے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں پیرا ٹیرفز اور ہڈن ٹیرفز. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹھیک کہا تھا، انڈیا کی اتنی زبردست قسم کے ٹیرفز ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک پینیٹریٹ نہیں کر سکا. اب مصیبت انڈیا کو یہ پڑ گئی کہ جب سے ٹرمپ صاحب نے پالیسی بدلی ہے وہ یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں. اگر برداشت کیا ہے تو چین کو کیا. چین کیونکہ ایک اتنی بڑی طاقت ہے اور اس کے پاس ریئر ارتھس ہیں، منرلز اس نے دینے بند کر دیے ہیں، تو اس کے ساتھ تو انہوں نے نخرے سہ لیے. ہندوستان کے وہ نخرے سہنے کو تیار نہیں. یہ فرق ہے. بالکل. تو سر، پاکستان اس وقت جس طرح سے عالمی سطح پر ہر طرح سے پذیرائی حاصل کر رہا ہے، اور اب ہمارے پڑوسی
خاص کر ایران کے ساتھ ہمارے زرعی تجارتی معاہدے کو 2 برس میں $3 ارب تک بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی خاص کر تیل اور گیس کے حوالے سے تو پاکستان کیا اس حوالے سے اتنی آزادانہ پالیسی اپنا سکتا ہے کہ جس سے دیگر ہمارے سفارتی فریقوں کو اعتراض نہ ہو؟ کیونکہ ایران سے معاہدے کے لیے ہمیں امریکہ سے تعلقات میں توازن رکھنے کی ضرورت آئے گی۔ نہیں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ چین سے بھی خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے خدا نہ خواستہ اتنی نالائق فورن آفس نہیں، ہم نے بڑی دیر سے، میں بھی فورن منسٹر جب رہا ہوں 5 سال، تو میں نے ایسا کوئی نہیں امریکہ کے، حالانکہ ہم حلیف تھے اور ہم ان کے میجر نان نیٹو الائی تھے، لیکن امنا صدقنا ہم نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا عراق پہ حملہ کریں گے، ہم سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے، ہم نے دبا کے ان کی مخالفت کی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ ہم امریکہ کے الائی تھے تو اندھوں کی طرح ہم ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، ہم چین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جہاں تک ایران کا معاملہ ہے، ایران کو اگر کچھ خوش فہمی تھی بھارت کے بارے میں تو شاید دور ہو گئی ہو۔ کہنے کو تو لوگ بولتے نہیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلامی دنیا کے جو ملک بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، وہ دل سے ان کے ساتھ ہوں گے؟ ان کو موقع ملے تو اب ان کو موقع جب ملے گا، ہندوستان کو اوقات وہ دکھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کی معیشت بڑی ہے، اسی لیے اس کو سعودی عرب اور UAE میں، کیونکہ اس کے بڑے ورکرز بھی ہیں، انویسٹمنٹ بھی ہے، ماننا پڑے گا۔ اس کے بڑے 100 سے زیادہ شاید ڈکلیئرڈ بلینئرز ہیں جو انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کمپلیٹلی جب ہسٹری لکھی جائے گی، مودی کے سر یہ سہرا ہوگا کہ اس نے ہندوستان کو مکمل طور پر تنہا کر کے رکھ دیا، مکمل طور پر تنہا کر کے رکھ دیا۔ بے شک، بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 45 اموات کے بعد مجموعی ہلاکتیں 358 تک پہنچ چکی ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، تقریباً 780 گھر متاثر ہوئے ہیں، جن میں 349 مکمل تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ بنیر سب سے زیادہ متاثر ضلع ہے۔ محکمانہ رپورٹس، ریسکیو آپریشنز، میڈیکل کیمپس اور عارضی امداد جاری ہے، مگر یہ سانحہ پھر یاد دلاتا ہے کہ تباہی صرف قدرتی نہیں بلکہ ہماری تیاریوں اور پالیسی خلا کی بھی عکاسی ہے۔ حقائق کی بات کریں تو سیلاب 3 بڑی وجوہات سے آتے ہیں۔ پہلا، غیر معمولی یا مسلسل بارشیں، خصوصاً جو مونسون کے دوران ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ، گلیشیئرز کے پگھلنے اور گلیشیئرز جھیلوں کے اچانک پھٹنے سے پیدا ہونے والے سیلابی ریلے ہیں۔ جبکہ تیسری وجہ زمین کے استعمال میں بگاڑ ہے، یعنی جنگلات کی کٹائی، دریا کے کناروں پر قبضے، نالوں کی بندش اور ناقص شہری نکاسی۔ ان عوامل کو موسمیاتی تبدیلی یعنی درجہ حرارت میں اضافہ اور فضا کی نمی برداشت کرنے کی بڑھتی صلاحیت مزید شدت دیتی ہے۔ حکومتی سطح پر بنیادی کمزوریاں واضح ہیں، جن میں فلڈ پلان، زوننگ اور اس پر سخت عمل درآمد کی کمی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مستقل ندی نالا ڈی سالٹنگ اور اربن ڈرینیج کی عدم دیکھ بھال شامل ہے۔ خطرات پر مبنی ماسٹر پلاننگ کا فقدان، قبل از وقت وارننگ سسٹمز کا زمینی نفاذ کمزور ہونا اور کچے مکانات یا غیر محفوظ تعمیرات پر مؤثر ریگولیشن نہ ہونا اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اگر دنیا میں اس حوالے سے کامیاب ماڈلز کی بات کی جائے تو نیدرلینڈ کا روم فار دا ریور ماڈل، یعنی کہ دریاؤں کو پھیلاؤ کی گنجائش دینا، قابل ستائش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے کثیر سطح پر ارلی وارننگ اور کمیونٹی شیلٹرز، جاپان کی سیلاب برداشت تعمیراتی کوڈز اور رین واٹر ہارویسٹنگ، یا اگر ہم دیکھیں نیپال کے گولف مانیٹرنگ و مقامی انخلاء روٹس، یہ سب سبق ہیں، یہ سب ماڈلز ہیں جو کہ انجینئرنگ، گورننس اور کمیونٹی کی شراکت سے نقصان گھٹایا جا سکتا ہے۔ ان ماڈل سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان سب سے زیادہ کلاؤڈ بس سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ یہ انتہائی مختصر وقت میں محدود علاقے میں شدید بارش یا عمومی زبان میں بادل کا بن کر پھٹ جانا ہے۔ اس کے تدارک میں حساس زونز کی نشاندہی اور تعمیرات پر پابندی، ہنگامی آؤٹ لیٹس یا پھر ری انفیسٹیشن، پہاڑی ڈھلوانوں کی استحکام کاری یا جنگلات کاری اور حقیقی وقت کی موسمی نگرانی اور انخلاء پروٹوکول میں شامل ہیں۔ پاکستان کو بھی انہی اصولوں کے مطابق فلڈ پلان،
گورنرز ارلی وارننگ کی آخری میل ترسیل اور محفوظ تعمیرات کی سختی سے عملداری اب لازماً کرنی ہوگی. اسی نوٹ پہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.